अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। 9 मई 2023 को जो कुछ हुआ वो हमारी कौमी तारीख़ का एक अलमिया है। ये बताने की ज़रूरत नहीं कि क्या कुछ हुआ उसमें, लेकिन आगे कुछ करने वाली जो चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं उनकी तरफ हम सब का ध्यान होना चाहिए। सबसे पहली और बुनियादी बात यह है कि जिस तरह से मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया हुआ, इसको भी उसी तरह एक कौमी सानिया समझते हुए हमें हुमूदुर रहमान कमीशन तर्ज की एक तहकीकाती कमेटी बनानी होगी। एक आज़ाद और शफाफ तहकीक ज़रूरी है, और ये तहकीक इस बात का तयन करे कि वो कौन से मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से ये वाक़या रूनमा हुआ, इस वाक़े के दौरान किसने क्या किरदार अदा किया और इस वाक़े के बाद किसने क्या किरदार अदा किया। सबसे पहली बात तो ये है कि कुछ सवाल हैं जो मेरे जहन में है, और मैं समझता हूँ कि और बहुत सारे सवाल होंगे जिन सवालों का जवाब देना ज़रूरी है। कौम के सामने इन सवालों के जवाब लाने ज़रूरी हैं। देखें, जिस तरीके से हमारी फ़ौजी तनसीबात पे हमले हुए और जिस तरीके से हमारे शुहदा की यादगारों को डिफेस किया गया, और जिस तरीके से हमारी जो दिफा की अलामतें थी, मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाज़ कहीं लगे हुए हैं, कहीं तोपें लगी हुई हैं, उनकी जिस तरीके से उनके साथ सलूक किया गया, ये कोई भी ज़िंदा कौम इस तरह से नहीं करती, ना अपने शुहदा के साथ करती है। 65 के शुहदा के साथ जो सरगोदा में किया गया, और कई जगह पे जनाब वो मियाँ वाली में त्यारा जो है वो F7 का जो मॉडल लगा हुआ था, मॉडल नहीं असल त्यारा लगा हुआ था, वो जला दिया गया। और मुख्तलिफ़ जगहों पर कहीं तोपों को लोग घसीट रहे हैं, कहीं जनाब कोर कमांडर के घर पे हमला हो रहा है, कहीं GHQ पे हमला हो रहा है। ये कभी पाकिस्तान की तारीख़ में किसी ने सोचा नहीं था, और हमारी अफ़वाज पाकिस्तान को दाद देनी पड़ती है कि इस सारे साने के बावजूद उन्होंने कमाल तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, और किसी किस्म का ऐसा रिटेलिएट नहीं किया जो शायद दुश्मन की ख्वाहिश थी कि अवाम को पिच किया जाए और लाशें गिरें और इस मुल्क में मज़ीद फसाद फैले। मैं समझता हूँ कि ये फ़ौजी क़ियादत को और जो जहाँ जहाँ ज़िम्मेदार था, वो सब के सब को जो है ना वो दाद देनी पड़ती है कि उन्होंने जिस तहम्मुल का मुज़ाहरा किया, ये पाकिस्तान की तारीख़ में कहीं नहीं मिलता कि भाई इस तरह के तहम्मुल का मुज़ाहरा किया गया हो। लेकिन ये सारा कुछ हुआ क्यों, ये किसने किया, और ये बात यहाँ तक पहुँची कैसे? अगर सुई हम सिर्फ़ और सिर्फ इमरान ख़ान के गिर्द घुमाते रहेंगे तो मेरा ख़्याल है कि हम बहुत सारे लोगों को मौक़े दे देंगे जिन्होंने इस साजिश में किसी न किसी तौर पे हिस्सा लिया। इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 1 साल से इमरान ख़ान अफ़वाज पाकिस्तान और उनकी क़ियादत के ख़िलाफ़ बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते रहे हैं, और ये इल्ज़ामात से उन्होंने एक माहौल क्रिएट किया है अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि PTI के दोस्त जो है ना मुख्तलिफ़ मौक़े पे अफ़वाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो कैंपेन सोशल मीडिया के अकाउंट्स उनके करते रहे हैं, उनका कोई जवाब कभी भी नहीं दे सके। लेकिन अब जो सूरत हाल जिस नहज पे लेके जाई गई, उसके बाद ये एक किस्म का तासर दिया गया कि अफ़वाज पाकिस्तान और आवाम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। अवाम अब भी अपने फ़ौजियों के साथ, फ़ौजी भाइयों के साथ, अफ़वाज पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करते हैं। और हमने देखा है कि हमारे फ़ौजी भाइयों ने जिस दौरान ये यहाँ पे ये गुंडागर्दी हो रही थी, उस वक़्त हमारे फ़ौजी बलूचिस्तान में 2 ऑपरेशंस में शहादतें नोश कर रहे थे। तो ऐसी बात है कि फ़ौज का जो बुनियादी मकसद है, जो जिस काम के लिए फ़ौज है दिफ़ाई वतन के लिए, तो वो अपनी खिदमत और अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो तो अहसन तरीके से अदा कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो कुछ हुआ, इसको बाइसेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। देखें, इसमें अगर हम ये कह दें कि भाई इसमें सिर्फ़ इमरान ख़ान का किरदार है, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये इंसाफ के तकाज़े नहीं होंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान ख़ान का भी किरदार है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे सवाल हैं, इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए, और एक थारो इंक्वायरी होनी चाहिए कि यहाँ तक हालात कैसे पहुँचे। सबसे पहला सवाल ये उठता है कि भी ये जो नैब का इस्तेमाल है, क्या नैब का जो इस्तेमाल सियासी मकासद के लिए किया गया, वो किसने किया? इमरान ख़ान के जो गिरफ़्तारी के वारंट थे वो किसने इशू किए?
اور یہ جو گرفتاری کے وارنٹ تھے کیا وہ میرٹ پر تھے؟ میرٹ پر تھے تو پھر سوال سارا پاکستان پوچھ رہا ہے کہ پھر ملک ریاض کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ کیوں نہیں تھے، صرف عمران خان کے کیوں تھے؟ اس سوال کا کیا جواب ہے؟ پھر یہ بھی سوچنا ہے کہ کیا جو نیب کا نے یہ جو کیا ہے، یہ جو اریسٹ وارنٹ تھے، کیا یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھے، یہ پیور میرٹ پر تھے؟ اور لوگ کہتے ہیں کہ آفتاب سلطان صاحب نے یہی کام کرنے سے انکار کر دیا تھا، اس لیے ان کو وہ استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوئے۔ اب اس کی بھی انکوائری ہونی ہے کہ جو موجودہ چیئرمین نیب ہیں نذیر بٹ صاحب، انہوں نے کس کی ایما پر یہ کیا؟ کیا وہ مطمئن تھے واقعی اور انہوں نے یہ کیا؟ پھر دوسرا سوال یہ ہے کہ اسلام آباد پولیس موجود تھی تو رینجرز کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ رینجرز جو ہے نا، وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ افواج پاکستان، جب ایک سابقہ منتخب وزیر اعظم جس کے بارے میں بہرحال ہم عمران خان کو پسند کریں یا نہیں، میری ٹویٹر ٹائم لائن دیکھ لیں، میں شدید تنقید کرتا رہتا ہوں عمران خان کے اوپر، ان کی پارٹی کے اوپر، لیکن بہرحال ایک حقیقت تو ہے کہ عمران خان پاکستان کی ایک بڑی پارٹی کے سربراہ ہیں، جن کی ابھی 1 سال پہلے مرکز میں، پنجاب میں، خیبر پختونخوا میں، آزاد کشمیر میں اور گلگت بلتستان میں 5 جگہوں پر ان کی حکومت تھی۔ سوائے بلوچستان میں وہ اتحادی تھے، اور سوائے سندھ کے ہر جگہ پہ عمران خان کی پارٹی کی حکومت تھی۔ تو ایسی فین فالوئنگ والے بندے کو ایک دہشت گردوں کی طرح پکڑ کے گھسیٹ کے لے کے جانا اور اس طریقے سے کورٹ کے شیشے توڑ کے اندر گھسنے کا، اور یہ جو کچھ سارا ہائی کورٹ میں یہ ڈرامہ ہوا، یہ کس نے کیا؟ یہ بڑی بنیادی چیز ہے کہ اس کے بارے میں تفتیش کی جائے کہ یہ کس نے کیا۔ پھر جو ہے جس طریقے سے آپ نے اگر ایک سابقہ وزیر اعظم کو آپ نے اریسٹ کر لیا ہے تو پھر وہ اس کا پروٹوکول ہے، اس کو آپ لے کے جائیں جس انداز میں وہ لے جانے کا مستحق ہے، آپ اس کو پسند کریں نہ کریں، لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندے نے عمران خان کی واسکٹ پکڑی ہوئی ہے، دوسرے نے مطلب کیا پکڑا، وہ ویژول جو آئے، کیا اس سے لوگوں میں اشتعال پھیلنا تھا یا نہیں پھیلنا تھا، اور کیا یہ اشتعال کا نتیجہ ہے یا پلاننگ کے تحت ہوا ہے؟ اب تک کے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو لگتا ہے کہ یہ سارا ویل پلانڈ تھا۔ اب یہ، اور اس سے پہلے پھر سوال یہ ہوتا ہے، جو اور سوال اٹھتے ہیں، ایک تو نیب کے کردار کے اوپر، رینجرز کے کردار کے اوپر، رینجرز کے جو آفیسرز اس کو کنڈکٹ کر رہے تھے ان کے کردار کے اوپر، ان کی سوچ کے اوپر بھی جو، اور یہ دیکھنا ہے کہ ان کو یہ کیا احکامات ملے تھے کہ عمران خان کو آپ نے ہیوملیٹ کرنا ہے، یا ان کا جو ہے نا یہ اسپونٹینیس ریئیکشن تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ انکوائری میں ان کا جواب آنا چاہیے۔ پھر دیکھنا یہ ہے کہ لوگ ایک چیک پوسٹ سے نہیں گزر سکتے تو کور کمانڈر کے گھر تک کیسے پہنچ گئے؟ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے خود ہونے دیا، پھر رانا صاحب، اس کا مطلب ہے کہ بھی رانا صاحب کا کردار اس میں کیا تھا؟ پنجاب پولیس کا کیا کردار تھا؟ پنجاب پولیس وہی ہے جس نے 1 سال پہلے یہ پی ٹی آئی والوں کو 25 مئی کو، یہ ایک پورا 1 سال ہو گیا، یہاں اسلام آباد میں انہوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، لاہور میں ابھی ریلی نکال رہے تھے تو کیا وہاں پہ ہوا، اور پھر وہ کیسے پنجاب پولیس غائب ہو گئی، اور کیسے یہ لوگ جو ہے نا کور کمانڈر کے گھر تک پہنچ گئے، اور یہ اگر ہونے دیا گیا کہ بھی پی ٹی آئی کو ایکسپوز کریں تو اس کا بھی سوال سامنے آنا چاہیے۔ میں کوئی کامنٹس پاس نہیں کرتا، لیکن مجھے بہت دکھ ہے کہ بھئی آپ نے یعنی صرف پی ٹی آئی کو ایکسپوز کرنے کے لیے آپ نے اپنی جو قومی ہیروز ہیں ان کی توہین کرانی ہے، آپ نے کور کمانڈر پہ لوگوں کو چڑھوانا ہے، آپ نے جی ایچ کیو پہ لوگوں کو جانے دینا ہے۔ یہ کیسے آپ پی ٹی آئی کو ایکسپوز کر رہے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی کا نیریٹو دنیا کو پتہ نہیں ہے کہ وہ کس طریقے سے پچھلے 1 سال سے جو ہے نا فوج کے خلاف ایک نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے؟ تو کیا یہی کرانا ضروری تھا؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی حماقت کی گئی ہے جس کسی نے کی ہے، لیکن اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ کس نے پنجاب پولیس کو، کس نے کے پی پولیس کو، یہ دونوں چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں۔ کے پی کو پولیس کو کس نے کہا کہ بھی وہ بھی سائڈ پہ رہیں، مظاہرین کو کسی جگہ پہ نہ روکیں؟ واٹر کیننز ہوتی ہیں، 100 چیزیں ہوتی ہیں، یہ اس سانے سے رکا جا سکتا تھا، اس کو کیوں ہونے دیا گیا؟ یہ چیزیں جو ہے نا یہ لازمی طور پہ سامنے آنی چاہیے۔ پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ اس موقع پہ پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کیوں غائب ہو گئی تھی؟ مطلب یہ لوگ تو بعد میں پکڑے گئے، انہوں نے کیوں نہیں اپنے لوگوں کو روکا؟ عمران خان کی بہنیں اگر وہاں پہ نظر آئی ہیں، لیکن بڑے بڑے جو لیڈرز تھے وہ کہاں غائب ہو گئے؟ وہ کیوں چھپ گئے؟ کیوں انہوں نے یہ سارا معاملہ جو ہے نا وہ اپنے ورکرز پر چھوڑا، یا وہ اب وہ الزام لگا رہے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ اس میں گھس گئے تھے؟ بھائی آپ خود کہاں تھے؟ آپ نے اپنے لوگوں کو کنٹرول کیوں نہیں کیا؟ آپ کے اوپر کون سا وبال آ گیا تھا؟ آپ کا لیڈر اگر گرفتار ہوا تھا تو آپ کا کام تھا سڑکوں پہ آپ آتے،
آپ نے جو ہے نا لیڈر لیس موب کو چھوڑ دیا، اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس میں وہ نہیں تھے۔ پی ٹی آئی کی تمام قیادت، جو سینئر قیادت ہے، اور جیلوں میں بھی ان سے تفتیش ہونی چاہیے، اور ویسے بھی ایک انکوائری میں یہ سوال اٹھنے چاہیے۔ اور پھر ایک بڑا سوال یہ آتا ہے کہ عمران خان لاہور سے نکلتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جناب مجھے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سسٹم کے اندر سے یہ بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ فوج کے اندر سے، نیب کے اندر سے، رینجرز کے اندر سے، آئی ایس آئی کے اندر سے عمران خان کو خبریں کون دے رہا ہے۔ اور یہ انکوائری بھی ہونی چاہیے کہ یہ جو پاکستان سے باہر بیٹھ کے ڈالر کمانے کے چکر میں افواج پاکستان کو بدنام کر رہا ہے یہ عادل راجہ، اس کو سسٹم کے اندر سے کون خبریں دے رہا ہے۔ جو کور کمانڈر لاہور کے ہٹنے کا جو کی خبر ہے وہ عادل راجہ نے بریک کی، بعد میں جو ہے نا شام کو آئی ایس پی آر نے جو ہے نا وہ، یا جو بھی وہاں سے جو خبریں آئیں اس سے پہلے یہ سوشل میڈیا پہ خبر آ چکی تھی، تو اس کو یہ خبریں کون پاس کرتا ہے؟ سسٹم کے اندر سے تھارو انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے کہ بھی سورسز کون ہیں، اندر سے کس نے جو ہے نا وہ سپورٹ کیا، یہ چیزیں اس طرح سے۔ تو یہ چین آف کمانڈ جو ہے نا وہ کس حد تک رہے گا اگر یہ چیزیں ہونے دی گئیں اور ان کو ٹالریٹ کر لیا گیا، تو یہ کل یہ چیزیں کہاں تک پہنچے گی۔ اور پھر یہ باتیں کہ یہ جو افواج پاکستان کے خلاف جو کبھی یہ جو افواہیں پھیلائی گئی اس دوران، ان کی بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ جی 3 کور کمانڈر 4 کور کمانڈروں نے استعفیٰ دے دیا، فلاں کرنل جو ہے نا وہ اریسٹ ہو گئے اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، کہ یہ باتیں کس نے کی۔ یہ پوری دیکھیں، یہ جو سانحہ ہے یہ ایک صرف کور کمانڈر کے گھر کے اوپر جو ہے نا وہ حملے کی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے نا وہ جی ایچ کیو کے اوپر حملے کی بات نہیں ہے، یہ پوری ایک کانسپائریسی ہوئی ہے، پوری ایک سازش ہوئی ہے، اور سازش کے پورے تانے بانے ہیں۔ اور صرف اس کو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کسی ایک فیکٹر کو دیکھ کے اور کسی ایک فیکٹر کو سامنے رکھ کے اگر ہم پینلائز کرنا شروع کر دیں گے تو وہ سارے گندے انڈے یا وہ سارے جنہوں نے اس میں اپنا کردار ادا کیا وہ بچ جائیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں اس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ موجودہ حکومت کا کیا کردار تھا، اور اس بات میں مجھے کوئی کہنے میں کوئی باک نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے کہ افواج پاکستان کی نہ تو پیپلز پارٹی ہے، نہ ہی پی ایم ایل این ہے، نہ ہی کوئی پولیٹیکل فورس ہے، اور نہ ہی پی ٹی آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے یہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں اپنی اپنی جگہ پر کہ افواج پاکستان کو کمزور کیا جائے، یہ سب کے سب یہ چاہتے ہیں کہ افواج پاکستان کا جو عوام میں سب سے پہلی بات تو یہ ان کی خواہش یہ ہے، ساری فورسز کی ہے۔ اگر آپ کی سوئی کسی کی صرف عمران خان پر اٹکی ہوئی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی شارٹ سائٹڈنس ہے، اور بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کی چیزوں کو نظر انداز کر کے ماضی میں کس طریقے سے یہ کیمپین تو نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوئی تھی، نام لینے کا آرمی چیف جنرل قمر باجوہ کا، جنرل فیض کا، جنرل عرفان کا، اور یہ جو دھمکیاں فوج کی اور یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے، مریم نواز کے جلسوں میں نعرے لگے وہ مسکرا رہی تھی۔ آج یہ پی ایم ایل این والے جو ہے نا فوج کی حمایت میں آ رہے ہیں، فوج کی حمایت کوئی بھی نہیں کر رہا ہے، یہ سارے اپنا بغض نکال رہے ہیں، یہ اپنا لچ تل رہے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اور فوج کے مقابلے میں دونوں کمزور ہوں گے تو یہ پی ڈی ایم کے لوگوں کی تو فتح ہے، فوج کمزور ہوگی تو بھی ان کی کامیابی ہے، پی ٹی آئی یا عمران خان کمزور ہوگا تو بھی ان کی کامیابی ہے۔ تو انکوائری میں اور افواج پاکستان کی قیادت کو بھی یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ ان لوگوں سے خود کو دور کرنا پڑے گا۔ ابھی جیسے میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف کا جو کور کمانڈر لاہور کے گھر کا دورہ ہے وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، افواج پاکستان کا وہ کور کمانڈر کا گھر تھا، اس کو آرمی چیف کو وزٹ کرنا چاہیے تھا۔ شہباز شریف کا کیا کام تھا وہاں پہ؟ وہ اس کو اور پولیٹیسائز کرنے والی بات ہے، وہ ایک پولیٹیکل اوپوننٹ فورس ہے عمران خان کی، ہمیں فوج کو کسی بھی قسم کی پولیٹیکل ٹیگ سے بچانا ہے۔ یہ لوگ اس وقت جو اقتدار میں ہیں یہ افواج پاکستان کے کندھے پہ رکھ کے اپنی بندوق چلانا چاہتے ہیں، اس سے بھی ہمیں بچنا بھی ہے اور بچانا بھی اپنی افواج کو، اور ان کے کسی ٹریپ میں نہیں آنا، ٹھیک ہے، نہ ہی ان کے لیے ہم نے جو ہے نا وہ افواج پاکستان کو وہ ہائیڈ گن بنانا ہے۔ یہ لوگ آج یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں کہ فوج اور عمران خان کے آپس میں ٹسل میں عمران خان کو پہلے وہ کیا جائے، اس دوران دونوں کمزور ہوں گے، ٹھیک ہے، اور دونوں کی کمزوری کی بات جو ہے نا وہ ماضی کی چیزیں دنیا کے سامنے نہیں ہیں، کس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے یہ ڈان لیگز والا واقعہ ابھی جو ہے نا وہ لوگ کہتے ہیں جی ڈان لیگ میں کچھ بھی نہیں تھا، ڈان لیگ میں تھا۔ فوج کی کوئی اسٹریٹجک پالیسیاں ہوتی ہیں، ان اسٹریٹجک پالیسیوں کو اگر کسی جگہ پہ ڈسکس کیا گیا ان کو میڈیا میں لیک کر دیا گیا، ٹھیک ہے، کہ جو ڈان لیگ میں کچھ نہیں تھا، بھئی ڈان لیگ میں تھا۔
افواج پاکستان کی کچھ اسٹریٹجک پالیسیوں کو اگر آپ سڑکوں پہ لا کے رولتے ہیں اور کہتے ہیں جی ان پالیسیوں کے خلاف جو ہے نا وہ اندر بات ہوئی ہے، تو بات تو یہی ہوتی ہے، سیکرٹ ایکٹس ہوتے ہیں، اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس طرح کی باتیں باہر نہ آئیں. تو یہ اگر بات کے ہونے کی بات نہیں تھی، بات یہ تھی کہ اس طریقے سے یہ باتیں باہر کی کیوں گئی، اور اس طرح سے آئی ایس آئی کو کس طریقے سے ڈی فیس کرنے کی اس وقت کوشش ہوئی تھی. اور ماضی میں بھی یہ چیزیں ہوتی رہی ہیں. آپ کے سامنے کس طریقے سے زرداری صاحب جو ہے نا وہ فرماتے رہے کہ بھئی راحیل شریف کو کس طریقے سے وہ تڑیاں لگاتے رہے، نواز شریف صاحب کس طرح سے جو ہے نا وہ کرتے رہے. یہ سارے یہ دیکھیں، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں، یہ سب کے سب اقتدار کے بھوکے ہیں. یہ جو آج عمران خان نے کہا ہے کہ آئین آئین، عمران خان کے اپنے دور میں آئین کدھر تھا؟ 4 سال وہ کیا کرتے رہے ہیں؟ وہ آئین کی پامالی نہیں کرتے رہے ہیں، وہ اپنے مخالفین کو اٹھواتے نہیں رہے ہیں، اپنے مخالفین کے خلاف انتقامی کارروائیاں نہیں کرتے رہے ہیں. وہ اس فوج اور انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بدقسمتی سے جنرل فیض کے دور میں کیا وہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرتے رہے ہیں؟ آج یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اس وقت انتہائی ضروری ہے کہ جو ہے نا یہ جو ہر کوئی یہ منتر پڑھ رہا ہے کہ جناب آئین آئین آئین. بھائی آئین سب کو صرف وہ حصہ سوٹ کرتا ہے آئین کا جو ان کے مفادات کو پورا کرے. ٹرو اسپرٹ میں اس وقت آئین کو پکڑنے کی ضرورت ہے، ٹرو اسپرٹ میں آئین پر عمل درآمد کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اور تبھی جو ہے نا اس ملک کا جو ہے مسئلہ حل ہوگا. ورنہ جس کے ذہن میں جو آئے گا، جس کی سوچ میں جو چیز آئے گی، وہ اس کو آئین سمجھ کے اس کے اوپر، یا وہ ملک کا مفاد سمجھ کے اس کے اوپر عمل شروع کر دے گا. یہ باتیں نہیں ہوگی. اس وقت ہمیں انتہائی ضروری ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، کہ اس مسئلے کو، یہ جو ہوا، اس کے اوپر انکوائری ضروری ہے. اور انکوائری غیر جانبدار، شفاف ہونی چاہیے، عوام کے سامنے سارے حقائق کھول کے رکھنے چاہیے. یہ جو لوگ جنہوں نے ہم آ کے جلائی ہے، یہ تو آپ کہہ لیں کہ وہ فٹ سولجر کا ٹائپ لوگ ہیں. پوری کانسپائریسی کو انارتھ کرنا چاہیے. اس میں عمران خان کا کیا کردار تھا، اس میں نیب کا کیا کردار تھا، اس میں پی ڈی ایم کا کیا کردار تھا، اس میں رینجرز کا کیا کردار تھا، اس میں پنجاب پولیس کا کیا کردار تھا. اور یہ اس کے بعد جو واقعات ہو رہے ہیں وہ کون پھیلا رہا ہے. جس طرح سے پی ٹی آئی نے ایک دعویٰ کیا ہے، اور میں 2 دن سے ان سے پوچھ رہا ہوں، اس دعوے کی کوئی دلیل نہیں دے رہے کہ ہمارے 47 ورکر جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. میں کہہ رہا ہوں یار مجھے کوئی ان کے اعداد و شمار دے دیں، اعداد و شمار نہیں، مجھے ان کے پتے بتا دیں. میں ٹویٹر پہ پوچھ رہا ہوں کہ مجھے ان کا آتا پتہ بتائیں، کوئی کہاں مرے، ان کی نام، ولدیت، گاؤں کا نام کیا ہے، کہاں رہتے تھے، کیا شناختی کارڈ نمبر ہے. لیکن وہ کوئی بھی نہیں بتا رہا. اور پاڑا چنار میں جو 7 اساتذہ جو ہے وہ قتل ہوئے چند دن پہلے، ان کے جنازوں کو پی ٹی آئی کے جنازے بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. ایک ڈس انفارمیشن کی کیمپین چل رہی ہے، اور پی ٹی آئی کے لوگ ابھی تک اس میں لگے ہوئے ہیں. اور پی ٹی آئی کے گھر میں اور لوگ بھی لگے ہوئے ہیں. اس میں دشمن نے بھی لچ تلام نہیں. ہاں، یہ ایک آخری چیز جو میں کہوں گا، ویلاگ لمبا ہو گیا ہے، کہ اس میں ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمارے دشمنوں کا کیا کردار ہوا ہے. وہ جو سوشل میڈیا پہ افواہیں پھیلانے میں جو اکاؤنٹس باہر سے چلتے ہیں، جو دشمن کے ملکوں سے چلتے ہیں، وہ انہوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور باہر بیٹھے لوگوں نے کیا کردار ادا کیا ہے، اور اس میں ہمارے جو مشرق میں پڑوس ہے اس نے کیا کردار ادا کیا. یہ بڑی لمبی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس انکوائری کو ایمان کا حصہ سمجھ کے کسی بھی پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. اس کو کسی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے یا کسی پرسنل اس کے لیے نہیں کرنا چاہیے. اس کو پیور خالص پاکستان کے مفاد میں یہ انکوائری ہونی چاہیے، اور ہر چیز کو سامنے لانا چاہیے، اور ہر اس بندے کو، جو بندہ جس جگہ جتنا اس کا کردار و ذمہ دار ہو، اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. یہ معمولی چیز نہیں ہوئی ہے. یہ آج اس کے خلاف اگر باندھا تو کل اور بھی ہوگا. ہمارے نوجوان جو اس وقت پاکستان کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہمارے جو شہداء ہیں، وہ ہمیں ان کی روحیں پکار کے کہیں گی کہ یار کیا کیا آپ لوگوں نے، کیا ہمارے نام پہ یہ کیا ہو گیا. جو لوگ ہمیں سلام کیا کرتے تھے، سڑکوں پہ پھول نچھاور کرتے تھے، آج یہ کیا ہو گیا کہ لوگ پتھراؤ شروع کر دیا ہوا ہے. اس لیے یہ تھارو انویسٹیگیشن، ایک انکوائری کمیشن ہونا چاہیے، اور اس انکوائری کمیشن میں بالکل غیر جانبدار لوگ ہونے چاہیے، اور ہر چیز پاکستان میں پاکستان کی عوام کے سامنے آنی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں پاکستان کے لیے جینے اور مرنے کی توفیق دے. تھینک یو ویری مچ.